बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है इस हवाले से कि हम अपने पड़ोसी मुल्क जो कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है, उस हवाले से बातचीत करेंगे। हिज़ एक्सीलेंसी सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने हमें टाइम इनायत फरमाया है। पाकिस्तान और ईरान के अगर आप ताल्लुकात को देखें तो ये काफ़ी अहम है इस खित्ते में, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान वो मुल्क था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया, और फिर मुश्किल औकात में दोनों ममालिक ने एक दूसरे की मदद भी की। 1965 की वॉर हो या 71 की वॉर, उसके अंदर भी ईरान हमें मदद करता रहा, और फिर 1980s में पाकिस्तान ने भी किसी हद तक ईरान की मदद की। पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि अगर एक मुल्क के अंदर सिक्योरिटी इशू आता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे मुल्क के ऊपर भी पड़ता है, और इसी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान में ये ज़रूरत महसूस की जाती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन को जारी रखें। अगर आप पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप को देखें, हमारे हिज़ एक्सीलेंसी सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने तशरीफ़ लाए पाकिस्तान के अंदर 2018 में। 2018 से 23 तक का इनका दौरानिया है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। मसलन दोनों ममालिक के दरमियान में डिफेंस टाइज़ काफ़ी बेहतर हुए हैं। हमारे चीफ़ जनरल बाजवा साहब ने 2 दफ़ा विज़िट पे किया ईरान का। इसके अलावा 4 ट्रेड कॉरिडोर्स यहाँ पे ओपन हुए। इससे पहले एक हमारा क्रॉस बॉर्डर पॉइंट था, उसके बाद 2 क्रॉस बॉर्डर मज़ीद खोले गए। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में अगर ग्वादर को देखें तो 200 मेगावाट बिजली ईरान दे रहा है, और उसकी कैपेसिटी है कि वो 500 मेगावाट तक बिजली हमें दे सकते हैं। इसके अलावा JEC की मीटिंग 21 यहाँ पे हुई है, और उसके अंदर भी कोऑपरेशन इकनॉमिक फ़ील्ड के अंदर जारी है। अगर आप IMF की रिपोर्ट देखें तो ईरान वो मुल्क है, हम सारे जानते हैं कि ईरान के ऊपर दुनिया का सबसे सख्त तरीन सैंक्शंस रहे। उसके बावजूद ईरान की इस्तकामत ने आज ईरान को नुमाया करके रखा हुआ है, चाहे वो सफारती मैदान हो या माशी मैदान हो। IMF 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस वक्त 22वीं पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक पावर। उसकी GDP अगर आप देखें तो तकरीबन $1.5 ट्रिलियन से क्रॉस कर गई है, और IMF के मुताबिक 2022 में तकरीबन $142 बिलियन का उनकी माशी ताकत में इजाफ़ा हुआ है। तो ये सारे चंद आपके सामने मैंने हक़ाइक़ रखे, और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा साहब होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के अंदर, और हम मिल के एक्सीलेंसी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे टेलीविज़न नेटवर्क के लिए। हिज़ एक्सीलेंसी, पहला सवाल ये कि आपका तजर्बा पाकिस्तान के अंदर कैसा रहा? अगर हम ये पूछें कि आपकी खूबसूरत यादें पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि आप वापस तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خیلی تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترم از ترتیب دادن این مصاحبه در ایام پایانی. میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ میں اپنے سفارتی فرائض کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے آخری مرحلے میں ہوں، اور آپ نے مجھے اپنے ٹی وی پروگرام میں انٹرویو کی دعوت دی ہے۔ مبنای روابط ما و پیوندهای دوستانه ما مشترکات فراوانی است که بین دو کشور وجود داره. هم در زمینه اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات کی بات کی جائے تو اس کی بنیاد ہماری مشترکہ قدریں ہیں، جیسا کہ ثقافت، زبان، لٹریچر وغیرہ۔ اسی طرح دینی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی ہماری کئی قدریں مشترک ہیں۔ کشور نمایان هست، یعنی اگر کسی دقت بکنه به شهرهای مختلف سفر بکنه قطعاً این مشترکات رو بهش برخورد۔ اگر آپ ان دونوں ممالک کے شہروں کا سفر کریں تو یہ مماثلتیں آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گی۔ اسی طرح فارسی زبان کئی صدیوں تک بر صغیر میں رائج رہی۔ ہم مشترکات کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی آبادی 230 ملین کے قریب ہے۔ ایران کی آبادی تقریباً 85 ملین افراد پر مشتمل ہے، اور مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اسلام ان 300 ملین لوگوں کے درمیان ایک مشترکہ اثاثہ ہے۔ یہ ایک مشترکہ بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دین مشترک بین این حدود یا بیش از 300 میلیون نفر از این دو کشور همسایه و برادر هست و علاوه بر اون محبت اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی دونوں ممالک کے درمیان اشتراک کا محور ہے۔ یہ محبت ہمیں ایک مشترکہ بنیاد فراہم کرتی ہے۔ فارسی زبان بھی ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے۔ وجود دارند علامه اقبال لاهوری
و شعرای بزرگی که در ایران حضور داشتند و اشعار اینها رو ملت فارسی پاکستان زبان کے شعراء میں علامہ اقبال اور کئی دیگر شامل ہیں. ان کے اشعار دونوں ممالک کے روابط کو تقویت پہنچاتے ہیں. دونوں ممالک کے عوام کے درمیان باہمی محبت اور اخوت کا جذبہ پایا جاتا ہے. اگر میں ایران کی بات کروں کہ ایرانیوں کے نزدیک سب سے مقبول قوم کون سی ہے تو بلا شبہ وہ پاکستانی قوم ہے. و در اینجا هم بنده هم کسانی که قبل از بنده حضور داشتند به عنوان دیپلمات یا ایرانیانی که در پاکستان مقیم بودند این احساس محبت یہی احساس لیے جب ایرانی سفارتکار پاکستان آتے ہیں تو یہاں بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر یا دوسرا وطن سمجھا ہے. ایرانیانی که به اینجا سفر داشتند، دیپلمات هایی که در پاکستان حضور داشتند، خدمت کردند، دوباره مشتاقند که به پاکستان برگردند و این نشون میده که اون احساس صمیمیت، اون مطلبی که مطرح میشه که پاکستان اسی طرح جو پاکستانی ایران کا سفر کرتے ہیں وہ بھی ایران کو اپنا دوسرا گھر اور وطن ہی سمجھتے ہیں. انکارناپذیری هست. همین مطلب رو از پاکستانی های میشنویم که به ایران سفر میکنند. هم مردم، هم مسئولین پاکستانی، هم دیپلمات های پاکستانی وقتی به ایران سفر میکنن اونها هم همین احساس دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، چاہے وہ تعلقات سیاسی نوعیت کے ہوں، اقتصادی نوعیت کے ہوں اور عسکری شعبے میں ہوں یا پھر ثقافتی نوعیت کے ہوں. اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی و دفاعی بر این مبنا پایه گذاری میشه و به پیش میره. نکته دیگری که باید به اون اشاره کرد و ایک اور اہم نکتہ دونوں ملکوں کا جغرافیہ ہے. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعلق اور رابطوں کی بنیاد ہے. علاقائی سطح پر جو بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ پاکستان اور ایران پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر بھی ہمارا تعاون مثالی ہے. کشور ایران دو کشور اثرگذار، تأثیرگذار در تحولات منطقی و تحولات بین المللی هستند. ہماری کوشش ہے کہ باہمی تعاون کو نہ صرف ہم جاری رکھیں بلکہ اسے مزید بڑھائیں. اس کے علاوہ علاقائی سطح پر ہماری بات چیت ہمیشہ جاری رہتی ہے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان کی معیشت بھی ایک دوسرے کے لیے اہم ہے. پاکستان کی اقتصادی ضرورت کی کئی چیزیں ایران میں وافر دستیاب ہیں. اسی طرح ایران کی ضروریات کی کئی اشیاء پاکستان میں دستیاب ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ اقتصادی معاملات میں رقابت بھی پائی جاتی ہے، مگر ہم ان رجحانات کو باہمی تعاون سے مثبت سمت میں موڑ سکتے ہیں. و اون چیزی که و اون کالاهایی که ایران به اونها نیاز داره منابع سرشار و غنیش در پاکستان هست و لذا اون نیرویی که صرف رقابت لہٰذا یہ ایک پوٹینشل ہے جس کو ہم نے استعمال کرنے کے لیے عملی شکل دینی ہے. اس مقصد کے لیے ہم مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کا یہ مشترکہ عزم ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں جو مزید پوٹینشل پایا جاتا ہے اسے ہم بروئے کار لائیں اور عملی میدان میں اس کا استعمال کریں. باید به سمت جلو در مسیر درست حرکت بکنیم تا خودمون رو به اون هدف نهایی نزدیک کنیم. بس صاحب آپ نے اسٹریٹجک لوکیشن کی بات کی کہ پاکستان اور ایران کی اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. پاکستان نے پچھلی حکومت نے جیو اکنامکس کی بات کی کہ ہمیں جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا اور ہم جو جیو اسٹریٹجک کمپٹیشنز ہیں اس میں اتنا نہیں ہم جانا چاہتے، لیکن ہم موجودہ مستقبل میں ہم جیو اکنامکس میں جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پچھلے 5 سال سے یہاں پہ ہیں، پاکستان اور ایران کے جو اقتصادی تعلقات ہیں ان میں کیا بہتری آئی ہے؟ اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ چائنیز انویسٹمنٹ جو تھی گوادر میں اور بلوچستان کے اندر
اور جس طرح پاکستان اور ایران کا جو بارڈر بلوچستان میں بڑا لمبا ایک بارڈر ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ایران کیا اپرچونٹیز دیکھ رہا ہے بلوچستان کے اندر جس سے مزید ایک تو ایران چائنا تعلقات بھی مضبوط ہوں گے اور ایران پاکستان تعلقات بھی مضبوط ہوں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں کتنی اقتصادی ترقی آئی، اور دوسرا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کیا پوٹینشیل جو ہے وہ اس میں دیکھ رہے ہیں؟ ببینید در 5 سال گذشته دو واقعیت رو باید در نظر گرفت. یک تحریم های غیر منصفانه، غیر قانونی و ظالمانه ای که علیه جمهوری اسلامی گزشتہ 5 سالوں کے دوران دو ایسے حقائق ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران پر عائد غیر منصفانہ، ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیاں نہ صرف برقرار رہیں بلکہ انہیں مزید سخت کیا گیا۔ آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ پاکستان پر تھرڈ پارٹیز کی طرح دباؤ رہا۔ اس تناظر میں جو اقدامات کیے گئے وہ قابل تحسین ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طرف جو پوٹینشل موجود ہے ہم اسے بروئے کار لاتے ہوئے معاشی تعاون پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ کرونا حجم مبادلات تجاری ما با پاکستان حدود 1 میلیارد و 400 میلیون دلار بود. یہ بات بھی اہم ہے کہ ہمیں عالمی وبا کرونا کا سامنا تھا۔ عالمی وبا سے قبل ایران پاکستان کا باہمی تجارتی حجم 1.4 بلین ڈالر تھا۔ چنانچہ عالمی وبا کی وجہ سے یہ تجارتی حجم کم ہو گیا۔ اگرچہ دونوں ممالک کے حکام نے کوشش کی کہ یہ زیادہ کم نہ ہو، کیونکہ کرونا کے درمیان یہ حجم 1.1 یا 1.2 بلین ڈالر تک پہنچ گیا تھا، لیکن جو ہی یہ کرونا کی وبا ختم ہوئی، دونوں ممالک کی طرف سے تجارتی میدان میں اس کی بہتری کے لیے کوششیں کی گئیں۔ اس وقت ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی حجم 2.4 بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ کانکتیویتی بین دو کشور و به لحاظ منطقه‌ای ایجاد گذرگاه‌های رسمی خب نقش بسیار مهمی داره. در طول 73 سال گذشته ما یک گذرگاه رسمی اگر ہم اقتصادی تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کی بات کریں تو اس سلسلے میں 2 نئے بارڈرز کھولے گئے ہیں۔ اس سے قبل تقریباً 73 سال تک دونوں ممالک کے درمیان صرف ایک بارڈر تھا، وہ بارڈر کراسنگ پوائنٹ مانا جاتا تھا۔ تاہم حالیہ 10 سال کی کوششوں کے بعد نئے بارڈر کراسنگ پوائنٹس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام سے دونوں ممالک کی عوام کے درمیان رابطے کو فروغ حاصل ہوگا، بلکہ بزنس کمیونٹی کے درمیان بھی رابطوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ علاوه بر بازارچه‌هایی که از سابق وجود داشته، خب ما در میان این 6 بازارچه توافق کردیم که 3 بازارچه اولویت داشته باشه. یکی در منطقه پیشینمند، یکی در منطقه ریمدانگب۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان 6 نئی بارڈرز مارکیٹس کے قیام پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ ترجیح بنیاد پر 3 بارڈر مارکیٹس ہیں جن میں پشین مند اس وقت افتتاح کے لیے تیار ہے، جبکہ 2 بارڈرز مارکیٹس رمضان گبت اور کوہت چاغی پر ابھی کام جاری ہے۔ انشاءاللہ جلد یہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئے مواقع تلاش کریں اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بارڈر کے دونوں اطراف موجود لوگوں کے لیے مواقع پیدا کریں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ نئی بارڈر مارکیٹ سے نہ صرف لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی بلکہ ان سے ترقی کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور سمگلنگ کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدامات دونوں ممالک کے درمیان جو بزنس کمیونٹی ہے اور عوام کے درمیان رابطہ ہے اس کے فروغ کا باعث بنیں گے۔ و انشاءاللہ زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک رو هم در نقاط مرزی افزایش خواهد داد۔ یکی دیگر از پروژه‌های مهمی که تقریبا ایک اور اہم پروجیکٹ جو کافی عرصے سے تعطل کا شکار تھا وہ بجلی کا منصوبہ ہے۔
جو کہ بولان سے گوادر تک کے لیے پلان کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال اس کا اہم حصہ جو بولان گبد تک ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اور پشین من مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کا بھی اعلیٰ حکام کے ذریعے افتتاح کیا جائے گا۔ اس پہلے منصوبے کی تکمیل کے بعد ایران کی پاکستان کے ساتھ ایکسپورٹس تقریباً 200 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہیں، اور ان میں برابر اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کا جب اگلا مرحلہ گوادر والا وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا تو الیکٹریسٹی ایکسپورٹ تقریباً 500 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی۔ 2 برابر یعنی به بیش از 200 مگاوات افزایش خواهد داد. بخش دیگری از این پروژه هستش که انتقال برق حالا از گبد به گوادر خواهد بود که در صورت تکمیل این افزایش یہ منصوبہ کافی عرصے سے تعطل کا شکار تھا، تاہم ایرانی کمپنی نے اسے صرف 6 ماہ کی قلیل مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا اس شعبے میں بھی ہم نے اپنے باہمی تعاون کو آگے بڑھایا ہے، جبکہ ہم اسے مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ متخصص و خبره ایرانی به سرانجام رسید و انشالله این روند همکاری ها رو ما در حوزه انرژی و برق هم ادامه خواهیم داد. بہت گفتگو دلچسپ چل رہی ہے ہز ایکسیلنسی سید محمد حسینی کے ساتھ، لیکن یہاں پہ چھوٹے سے بریک کا وقت ہوتا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ ان ٹچ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ہز ایکسیلنسی سید محمد علی حسینی کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ایران جو تعلقات ہیں وہ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ یزد جرد کی جو زوجہ تھی ان کا تعلق پاکستان کے صوبے سندھ کے ساتھ تھا، اور ان کی 2 بیٹیوں کا پھر بعد میں نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسوں کے ساتھ۔ ہز ایکسیلنسی، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر جو بہتری آ رہی ہے، چاہے وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، سیکیورٹی کی فیلڈ میں ہو، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں ایک نقطہ آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں، یا پاکستان ایران جو کہ مڈل رینج پاور ہم کہہ سکتے ہیں، وہ بین الاقوامی نظام کے اندر تبدیلی کا باعث بھی بن رہے ہیں، یا کم از کم اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو بدلتی ہوئی بین الاقوامی سیاست ہے، یعنی جو یونی پولر سے ہم آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، کثیر جہتی نظام کی طرف جا رہے ہیں، اس میں کیا مستقبل ہے پاکستان ایران تعلقات کا، اور اس خطے کے اندر جہاں تک امن اور خوشحالی کا تعلق ہے؟ من معتقد هستم که ظرفیت‌های موجود، فرصت‌های موجود در بین 2 کشور ایران و پاکستان ظرفیت‌هایی است که می‌تواند این 2 کشور رو ایران اور پاکستان کے تعلقات میں بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے۔ دونوں ممالک اس پوٹینشل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا نقطہ نظر نزدیک ہے اسے مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہماری ایک مشترک قدر یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں مسلمان آبادی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ایک بہت اہم سرحد بھی موجود ہے۔ ہمارا علاقائی اور بین الاقوامی موقف بھی ایک دوسرے کے کافی قریب تر ہے، اور ہم اس میں مزید بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ مهم منطقه‌ای و بین المللی داریم. اینها زمینه‌هایی است که می‌تواند باعث همگرایی بیشتر بین ایران و پاکستان بشه. یک نکته اساسی و مهم این هست که ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نہ صرف ہمسایہ ہیں بلکہ حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے برادر ملک ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس باہمی اعتماد کو مزید بڑھائیں، مختلف شعبوں میں ہمارا جو تعاون ہے اسے مزید فروغ دیں، اور اگر دونوں ملکوں میں کبھی کوئی چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہو تو یہ دونوں ممالک کے حکام کا فرض ہے کہ جلد از جلد اسے دور کریں، کیونکہ ہمیں ایک بڑے مقصد کو آگے لے کر چلنا ہے۔ عالمی سطح پر بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں،
ملٹی پولر دنیا وجود میں آ رہی ہے، اور اس میں پاکستان اور ایران جو اس وقت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس کردار کو مزید بڑھانا ہوگا، چاہے وہ علاقائی سطح پر ہو یا چاہے بین الاقوامی سطح پر ہو۔ هستیم در جهانی که به سمت چند قطبی پیش میره، حتما باید پاکستان و ایران مشترکاً بتوانند نقشی بیش از این که در حال حاضر می آفرینند در آینده تحولات منطقه و بین المللی خلق بکنند. یک نکته میں ایک اور اہم نکتے کی طرف توجہ بھی دلانا چاہوں گا۔ جب ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو ان دونوں ممالک کے دشمن بھی متحرک ہو جاتے ہیں، اور صرف ایران اور پاکستان کے تعلقات تک محدود نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ممالک کے تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے تو ان کے دشمن بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا دشمن صہیونیزم اور اس کے گماشتے ہیں، جو اچھے تعلقات پر ضرب لگانے کے لیے ہر موقع کا استعمال کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے باہمی تعلقات اور امت مسلمہ کے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ان تعلقات کو دشمن کوئی نقصان نہ پہنچائے اور دشمنوں کے ہاتھ ایسا کوئی موقع نہ آئے۔ ہمیں اپنے قومی مفاد اور سیکیورٹی کے مفادات کے ساتھ عوامی مفاد کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ امنیت ملی دو کشور و منافع و امنیت منطقه‌ای و جهانی هم هست. سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوئے ہیں، اور پاکستان بھی اس حوالے سے عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں بڑی کوشش کرتے رہے ہیں کہ تعلقات اچھے ہوں، اور چائنیز نے بڑا امپورٹنٹ اینڈ اہم اس میں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر یہ جو نارملائزیشن آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہے، یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، اس کا کوئی مستقبل ہو سکتا ہے؟ ایک بات، اور دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول صاحب ایران گئے، اور ایرانی کرنسی کے اندر اور انڈین کرنسی کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کبھی اس حوالے سے بات ہوئی کہ پاکستان اور ایران جو ہے وہ اپنی کرنسیز میں کاروبار کر سکیں تاکہ کاروبار زیادہ اچھا ہو سکے؟ اور دوسرا ہمیں بتائیں کہ کیا کسی جگہ پہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے؟ گوادر میں تو آپ بجلی دے رہے ہیں، لیکن گیس جو ہے وہ پاکستان کی کمی اس کی آئندہ ہونے والی ہے، سو اس حوالے سے آپ کے پاس ہمارے ساتھ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ در خصوص روابط ایران و عربستان حتما این یک موفقیت خیلی خوبی بوده و ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہت اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، اس پر ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اسلامی اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں، ایران نہ صرف ان اقدامات کو ویلکم کرتا ہے بلکہ سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے چینی حکومت نے فیصلہ کن اقدامات کیے، اور گزشتہ دنوں ایران اور سعودی عرب تعلقات میں ایک تاریخی پیش رفت ہوئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم مختلف شعبوں میں اپنے تعاون کو فروغ دیں۔ اس سلسلے میں ہم پوری طرح آمادہ ہیں۔ یہ ہمارا باہمی تعاون نہ صرف علاقائی سطح پر بلکہ اسلامی ممالک کے مفاد میں ہوگا۔ اس سے ان ممالک کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان کے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا فائدہ پاکستان کو بھی پہنچے گا۔ جہاں تک مقامی کرنسی میں پاک ایران تجارت کی بات ہے تو اس حوالے سے ہم کافی عرصے سے پاکستانی حکام سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مقامی کرنسی میں تجارت کو فروغ دینا چاہیے۔ چین، روس اور بھارت پہلے ہی اپنی مقامی کرنسی میں تجارت کر رہے ہیں اور اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ بعض اور ممالک بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس حوالے سے مثبت عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات ہے تو آپ کے علم میں ہوگا
کہ اس سلسلے میں ایران نے جو یقین دہانی کرائی تھی اسے اس نے پورا بھی کیا. ملی خودمون استفاده بکنیم برای تبادل تجاری. در مورد موضوع سوم موضوع گاز شما میدونید که ما همواره ہم اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں وہ ان کو جلد از جلد پورا کریں گے. اس سلسلے میں بعض مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے دباؤ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں. تاہم ہمیں اس کا مناسب حل تلاش کرنا ہوگا. اس سلسلے میں ایک خوش آئند اہم پیش رفت یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ان مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات پر غور کر رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے کہ ان حوالوں سے اہم پیش رفت کریں، کیونکہ پاکستان کی صنعتوں اور عوام دونوں کو گیس کی ضرورت ہے اور ہم ان کی اس ضرورت کو مذکورہ پروجیکٹ کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں. خاصی هم برای ملت پاکستان، صنایع پاکستان، مردم پاکستان هست پیدا بکنن. ہز ایکسیلنسی بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. آخر میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں پاکستانی عوام کو. بله، من در این روزهای پایانی مأموریتم خدمت ملت عزیز و شریف پاکستان عرض سلام، عرض ادب و عرض احترام دارم. پاکستان میں سفارتی مدت اب اختتام پذیر ہونے والی ہے. میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. طرفی بود انشاءالله در هر کجا که خواهم بود تلاش خواهم کرد برای تقویت روابط بین ایران و پاکستان. میری سفارتی مدت کے دوران دونوں ممالک کو سفارتی سطح پر بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئیں. پاکستانی بہت شائستہ قوم ہیں. پاکستان کے لوگ بہت عظیم اور قابل احترام ہیں. معادی آداب و پیوند عمیقی با سنت‌های حسنه و با ارزش‌های اسلامی داره و این ملت ارزش داره که انسان ہر گونه تلاش و ہر گونه پاکستان میں بہت شاندار اور اعلیٰ اسلامی قدریں پائی جاتی ہیں جن سے ہم بہت متاثر ہیں. پاکستانی عوام اس بات کی مستحق ہیں کہ ان کے لیے خدمات انجام دی جائیں. صلح، آرامش و امنیت رو آبادانی میکنم و امیدوارم که لحظه به لحظه روابط بین دو کشور برادر، دوست و میں پاکستان کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. و از همگی شما التماس دعا دارم و دعاگوی همه شما خواهم بود. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے وقت نکالا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی آغا سید محمد علی حسینی کی. بڑی مدلل گفتگو تھی. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جس مشکلات سے ایران معاشی طور پہ گزرا ہے، آج پاکستان انہی مشکلات میں سے گزر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ماڈل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. جس طرح ایران نے پالیسی آف سیلف ریلائنس کی طرف موو کر کے آج دنیا کے اندر بڑا نمایاں ہے، خطے کے اندر بڑا نمایاں ہے، پاکستان بھی اس لائن کو لیتے ہوئے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. اس ہفتے کے لیے یہی کچھ. آپ کی آرائے کا ہم انتظار کرتے رہیں گے. اگلے ہفتے تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.